बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और उससे इन तौहीद परस्तों को बहुत तक़वियत मिली। ये बात हम तफसीलन गुज़िश्ता प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुके हैं कि किन हालात में और किस तरह फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशर्रफ व इस्लाम हुए। हबशा की तरफ पहली हिजरत का भी हम ज़िक्र कर चुके हैं और आज ये ज़िक्र करेंगे कि नडर और बहादुर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कैसे मुशरिकीन के सामने अपने कबूल इस्लाम का इजहार करते हैं। यानी आपसे पहले और बाद में मक्के में मुसलमानों को फ़र्क क्या पड़ा। उसके अलावा हबशा की जानिब दूसरी हिजरत की भी बात होगी। और एक बात ज़हन नशीन यहाँ पर रखनी चाहिए कि जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का मतलब ये नहीं था कि अब मक्के में सब के सब मुखालिफिन कहीं छुप गए होंगे या सब कुछ अच्छा हो गया होगा, बल्कि उनकी इंतकामी कार्रवाइयों में मज़ीद शिद्दत नज़र आई। शेब अबी तालिब में महसूरी और मुसलमानों का सोशल बाइकॉट उसी दौर में हुआ। हाँ, हमारा मकसूद ये है कि बहरहाल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के की एक नाबग़े रोज़गार शख्सियत थे और उनका कलिमा पढ़ना कोई मामूली बात नहीं थी। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अबू जहल के सामने कबूल इस्लाम के ऐलान से ज़िक्र करते हैं। मवाहिबुल दुनिया की एक रिवायत में है कि ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फ़रमाया कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मुझे ख़्याल आया कि मक्के वालों में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल है, लिहाजा मुझे उसे जाकर ये ख़बर देनी चाहिए कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। कहते हैं कि मैं अबू जहल के पास गया और दरवाज़े पर दस्तक दी। उसने पूछा कि कौन है, तो मैंने कहा उमर इब्न ख़त्ताब। वो फ़ौरन बाहर आया और कहने लगा मरहबा, खुश आमदेद, कैसे आए। मैंने कहा मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। अबू जहल ने पूछा कि वो क्या है। मैंने कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया हूँ और जो कुछ वो लेकर आए मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, सिद्क़े दिल से तस्दीक करता हूँ। अबू जहल ये सुनते ही गुस्से से एकदम बड़े ज़ोर से उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और चिल्ला कर कहा खुदा तेरा और इस खबर दोनों का नाश करे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि उसके बाद मैं कुरैश के एक और मुअज़्ज़ज़ सरदार के पास गया और उसको भी यही इत्तला दी कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई सख्ती नहीं की, कोई नाज़ेबा कलिमात, कोई ऐसे अल्फाज नहीं कहे। आखिर एक शख्स ने मुझसे कहा कि क्या तुम चाहते हो कि लोगों को तुम्हारे मुसलमान होने की खबर हो जाए। तो मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो उसने कहा तो फिर सुनो, जब कुरैश के लोग हजर अस्वद के पास बैठें और सब जमा हो जाएं तो तुम एक शख्स के पास जाना, वो शख्स कोई राज छुपा नहीं सकता, यानी पेट का हल्का है, और उससे राजदारी के साथ जिक्र करना कि तुमने अपना दीन छोड़ दिया है। ये शख्स नाज़रीन किराम हज़रत जमीली इब्न मुअम्मर थे और ये फ़तह मक्का के दिन मुसलमान हुए थे और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा हुनैन में शरीक भी हुए थे और इनका लक़ब ज़िल क़ल्बैन था, यानी दो दिलों वाला। उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के खिलाफत के ज़माने में वफ़ात पाई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी वफ़ात पर बहुत ज़्यादा गमगीन और उदास भी रहे थे। अलगरज़ हज़रत उमर कहते हैं कि जब हजर अस्वद के पास सब कुरैशी जमा हो गए तो मैं उस शख्स यानी हज़रत जमीली के पास पहुँचा। फिर मैंने उसके बिल्कुल करीब बैठकर आहिस्ता से बताया कि मैंने अपना दीन छोड़ दिया है। ये सुनते ही वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, यानी वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कहने लगा, लोगों सुनो, देखो उमर इब्न ख़त्ताब भी बेदीन हो गया, माज़अल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि ये सुनते ही सब लोग जमा हो गए और फिर मुझे मारने लगे और मैं भी जवाब में उनको मारने लगा। उसी वक्त मेरे मामू यानी अबू जहल हजर अस्वद के पास खड़े थे, उसके खून ने
جوش مارا اور اس نے اپنی آستین چڑھاتے ہوئے لوگوں کو خبردار کیا کہ خبردار، میں اپنے بھانجے کو پناہ دیتا ہوں، کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے۔ یہ سنتے ہی لوگ میرے پاس سے ہٹ گئے۔ اس واقعے کے بعد چونکہ ابو جہل نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا تھا، اس لیے اب میں دیکھتا کہ مشرکین سب مسلمانوں پر تو مظالم کرتے اور ان کو مارتے ہیں، مگر مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پناہ وغیرہ سب بیکار چیز ہے کہ دیگر مسلمانوں کو تو ستایا جا رہا ہے اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں لوگوں کے پاس دوبارہ حجر اسود کے پاس جمع ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سب لوگ وہاں پہنچ گئے تو میں ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے بولا کہ تمہاری دی ہوئی پناہ تمہیں ہی مبارک۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بھانجے ایسا مت کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہی ہوگا اب تو، اور اس طرح سب کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی پناہ اس کو لوٹا دی۔ جب قریش کو معلوم ہو گیا کہ اب عمر پھر بے سہارا ہو گئے ہیں تو ان کے ہاتھ پھر آزاد ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں گاہے بگاہے مشرکین کے ہاتھوں پٹتا بھی رہا اور انہیں پیٹتا بھی رہا، یہاں تک کہ اللہ نے اسلام کو سربلند کر دیا۔ اسی واقعے کے بارے میں سیرت ابن ہشام میں یوں لکھا ہے کہ جب لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور وہ ان لوگوں کو مار رہے تھے تو اچانک ایک قریشی بوڑھا سردار وہاں آیا جو ایک اونی ہلا اور قمیض پہنے ہوئے تھا۔ وہ آ کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ آس ابن وائل تھا۔ اس نے جارحیت کرنے والے لوگوں سے کہا کہ تمہارا ناس ہو جائے، یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ عمر بے دین ہو گیا ہے۔ اس پر آس نے کہا کہ وہ یعنی عمر آزاد ہے، اس نے اپنے لیے جو چاہا پسند کر لیا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح بنو عدی ابن کعب اپنے آدمی کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ اس کو فوراً چھوڑ دو۔ یعنی یہاں بھی خاندانی نسبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کام آئی۔ یہ سنتے ہی لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر کائی کی طرح وہاں سے چھٹ گئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو لوگ ان کے مکان کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر بے دین ہو گیا ہے۔ اس وقت جب کہ عمر اپنے مکان میں چھپے ہوئے تھے، ان کے پاس آس ابن وائل آیا اور بولا کہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کہتی ہے کہ چونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اس لیے وہ مجھے قتل کریں گے۔ آس ابن وائل نے کہا کہ تمہیں میری امان ہے، کوئی شخص تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے بعد آس باہر آیا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت یہاں پوری وادی میں لوگوں کے جھنڈ لگے ہوئے تھے۔ آس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اس عمر ابن خطاب سے نمٹنے جا رہے ہیں جو بے دین ہو چکا ہے۔ آس نے کہا خبردار، اس کو اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں اس کو پناہ دے چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہاں سے لوگ چھٹ گئے اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ناظرین کرام، عربوں کی تہذیب و تمدن کے بارے میں یہ ذکر ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ عربوں کی ان ان گنت خامیوں کے ساتھ کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ انہی میں پناہ دینے کی روایت بھی شامل تھی۔ کوئی بھی شخص کسی کو پناہ دیتا تو مرتے دم تک اس کا ساتھ دیتا، اور لوگ بھی دوسروں کی دی گئی پناہ کا دل و جان سے احترام کرتے تھے۔ سیرت حلبیہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو مشرکوں نے کہا کہ اب ہماری قوم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابن عباس سے ہی ایک اور روایت یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف و اسلام ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان والوں کو عمر کے مسلمان ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے ہم مسلمان سر بلند ہو گئے۔ بعض نے اسی روایت میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ہم کھلے بندوں کعبے کے پاس اطمینان سے نماز بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے بعد
मुशरिकों का डट कर मुकाबला किया। आखिर उन लोगों ने खुले आम रुकावट डालना छोड़ दी और हम इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते, जिसमें बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद की तिलावत भी करते। हालांकि इससे पहले मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद हल्की आवाज़ में पढ़ा करते थे। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान हो गए तो हम लोग आज़ादी के साथ काबे के गिर्द हल्का बनाकर बैठने लगे। अल्लामा इब्न असीर ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम के साथ उस वक्त तक दार अरकम में पोशीदा रहे जब तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़रिए मुसलमानों की तादाद 40 तक पूरी नहीं हुई। उसके बाद मुसलमान दार अरकम से निकल आए। नाज़रीन किराम, अब ज़िक्र करते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लक़ब फ़ारूक़ आज़म का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मरतबा पूछा गया कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारूक का लक़ब क्यों अता किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं मुसलमान हुआ तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मुशरिकों से पोशीदा रहा करते थे। मैंने मुसलमान होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि क्या ऐसा नहीं है कि हम मौत और ज़िंदगी दोनों हालतों में हक़ पर ही हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर बेशक कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, तुम हक़ पर रहोगे, चाहे मरो चाहे ज़िंदा रहो। तब मैंने अर्ज़ की कि फिर हम किस लिए छुप रहे हैं? कसम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा है। वो तमाम मजलिसें जिनमें पहले मैं कुफ्र की हालत में बैठता था, उनमें बग़ैर किसी खौफ और डर के अब अपने इस्लाम का ऐलान करूँगा। कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ देकर भेजा है। आप यहाँ से मेरे साथ बाहर तशरीफ़ ले चलिए। फिर हम 2 सफ़ों में आपके साथ चले। एक सफ़ के आगे हज़रत हमज़ा थे और एक सफ़ के आगे हज़रत उमर। फरमाते हैं कि मैं था। उस मजमे की वजह से ऐसा गुबार उड़ रहा था कि जैसे आटे में से गुबार उड़ता है, यानी उस हुजूम के कदमों की वजह से ज़मीन से हर चाप पर गुबार उड़ रहा था। अलगरज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आखिर इसी तरह चलते हुए हम हरम पाक में दाखिल हुए और खुले बंदों तवाफ़ किया और नमाज भी अदा की। कुरैश की जैसे ही मुझ पर और हज़रत हमज़ा पर नज़र पड़ी, उन पर खौफ और बेबसी छा गई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और अलल ऐलान ज़ोहर की नमाज अदा की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सब सहाबा किराम वापस दार अरकम तशरीफ़ ले आए। उसी रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फरमाते हैं, मुझे फ़ारूक का लक़ब अता फ़रमाया कि अल्लाह ने मेरे यानी उमर फ़ारूक के ज़रिए हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क फरमा दिया था। एक रिवायत में ये भी है कि हज़रत उमर का ये जुमला भी है कि खुदा की कसम आज के बाद कभी अल्लाह की इबादत छुप कर नहीं की जाएगी। और इसी रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की दरख्वास्त पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ दार अरकम से बाहर तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला तलवार हाथ में लिए आगे आगे थे और ज़ोर ज़ोर से कहते जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ तक कि सब हरम में दाखिल हो गए और वहाँ पहुँचकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कुरैश को सुनाते हुए ज़ोर से कहा कि तुम में से जिसने भी अपनी जगह से हरकत की तो मेरी तलवार उसका फ़ैसला करेगी। उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने तवाफ़ का आगाज़ किया तो हज़रत उमर आगे आगे रहे। मुसलमानों ने काबे की गिर्द नमाज पढ़ी और सब ने बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद की तिलावत की, जबकि इससे पहले वो ऐसा नहीं कर सकते थे। नाज़रीन किराम, इस्लाम के रोज़ अफ़ज़ू फैलाव से ज़िच होकर मुशरिकीन ने बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब और बनु अब्द मुनाफ का सोशल बाइकॉट करने का फ़ैसला कर लिया और इसी के नतीजे में
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حامیوں کو شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہستہ آہستہ ہجرت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ضیاء النبی میں علامہ ابن حشام اور حافظ ابن کثیر کے حوالے سے تحریر ہے کہ کفار مکہ کو یہ زوم تھا کہ وہ اپنے وحشیانہ جبر و تشدد سے اسلام کی اس تحریک کو موت کی نیند سلا دیں گے۔ اس طرح گنتی کے یہ چند آدمی خود ہی اس نئے دین سے دل برداشتہ ہو کر پھر اپنے پرانے معبودوں کی پرستش کرنے لگیں گے، لیکن ان کی یہ تمام تر کوششوں کے باوجود اس دین کو روز بروز کامیابیاں نصیب ہو رہی تھیں، ترقی مل رہی تھی۔ اس ناکامی نے کفار مکہ کو آتش زیر پا کر دیا اور مکے میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ کفار کو سب سے زیادہ صدمہ اس وقت پہنچا جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے اسلام قبول کیا۔ اس چوٹ نے تو ان کو گویا حواس باختہ ہی کر دیا۔ انہوں نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معاذ اللہ چراغ گل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری مشکلات اور مصائب کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس بات کا یوں سمجھ لیجئے کہ عزم مصمم کر لیا کہ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر یہ مذموم حرکت ضرور کریں گے۔ لہٰذا تمام کفار قریش نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہماری اولاد اور ہماری عورتوں تک کو ہم سے برگشتہ کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے کفار بہت پریشان تھے، بہت دکھی ہوئے، اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ کسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کیا جائے۔ پھر ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا کہ تم ہم سے 2 گنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرے، تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں مالی فائدہ بھی پہنچے۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے قریش کی اس تجویز کو نہیں مانا۔ اس پر باقی ماندہ قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے اور انہیں مکے سے نکال کر شیب ابو طالب نامی ایک گھاٹی میں محصور کر دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ بنو ہاشم میں شادی بیاہ کی ممانعت کی جائے، ان کے ساتھ لین دین بند کر دیا جائے۔ شیب ابو طالب نامی گھاٹی مکے کی بستی سے باہر تھی، غرض بنو ہاشم کو بازاروں میں بھی نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز خرید نہ سکے، اور یہ کہ اب نہ بنی ہاشم کے یہاں کسی کا شادی بیاہ کیا جائے اور نہ ان کے لیے کوئی صلح قبول کی جائے۔ اسی طرح بنو ہاشم کے معاملے میں کسی شخص کو نرم دلی اختیار نہیں کرنی چاہیے، یعنی ان پر کیسی بھی سختی گزر کی جائے، کسی کے دل میں ان کے لیے رحم کا جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنو ہاشم کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سوشل بائیکاٹ کے لیے یہ الفاظ تھے کہ نہ بنی ہاشم کی لڑکیوں کو بیاہ کر لاؤ اور نہ اپنی لڑکیوں کی ان کے یہاں شادی کرو، نہ ان کو کوئی چیز بیچو اور نہ ان سے کوئی چیز خریدو، اور نہ ان کی طرف سے کوئی صلح قبول کرو۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی اور اس معاہدے اور تحریر کا
پوری طرح احترام کرانے کے لیے انہوں نے اس تحریر کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ عہد نامہ اب حرف آخر ہو چکا ہے۔ قریش کا یہ اجتماع اور حلف نامہ ابتہا کے علاقے میں خیف بنی کنانہ میں ہوا۔ اس جگہ کا نام محسب تھا اور یہ جگہ بالائی مکے میں قبرستان کے قریب تھی۔ الغرض قریش کے اس حلف نامے کے بعد اس تحریر کے مطابق ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب، جن میں کافر اور مسلمان سب شامل تھے، شیب ابو طالب نامی یا ابو طالب سے موسوم گھاٹی میں پہنچ گئے۔ چچا ہونے کے باوجود ابو لہب اس لیے بچ گیا کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کے فیصلے میں اپنے خاندان کو چھوڑ کر قریش کا ساتھ دیا تھا، اور شیب ابی طالب میں محصور ہونے کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کم و بیش 46 برس تھی۔ ناظرین کرام، یہ سوشل بائیکاٹ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ قریش کی طرف سے مسلمانوں پر مصیبتوں کی انتہا تھی۔ سبل الہدا والارشاد میں بحوالہ صحیح بخاری یہ موجود ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بڑا سخت وقت، بڑا کٹھن وقت گزارا، اور قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی بھی کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ جو سامان تھا وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کرنے لگے۔ خرید و فروخت کا بائیکاٹ قریش نے کیا تھا، اس لیے علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ جب بھی مکے میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس لوگ فوراً ان کے پاس پہنچتے تاکہ ان سے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید سکے، مگر جب بھی ایسا ہوتا تو فوراً وہاں ابو لہب پہنچ جاتا اور قافلے سے کہتا کہ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اگر کوئی چیز تم سے خریدنا چاہیں تو اس کے دام اتنے بڑھا دینا کہ وہ تم سے کچھ خرید ہی نہ سکیں۔ ساتھ ہی دھمکی آمیز لہجے میں خبردار کیا کہ تم لوگ میری حیثیت اور میری ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ تاجر اپنے مال کی اتنی قیمت بتلاتے کہ یہ لوگ مایوس ہو کر اپنے بچوں کے پاس واپس آ جایا کرتے، جو بھوک سے بےتاب تڑپ اور بلک رہے ہوا کرتے، اور ان کو خالی ہاتھ دیکھ کر وہ بچے سسک سسک کر رونے لگتے۔ ادھر وہ تاجر ابو لہب کے پاس پہنچتے اور وہ ان سے ان کا سب مال خوب منافع دے کر خرید لیتا تھا۔ روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ مسلمانوں کا یہ بائیکاٹ 7 نبوی میں محرم کے مہینے سے شروع ہوا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں مسلمانوں کو دوسری بار حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکے کی بستی سے نکل کر شیب ابو طالب میں پہنچنا اس لیے نہیں تھا کہ قریش نے ان کو نکال کر وہاں پہنچایا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے حبشہ کو ہجرت کرنے پر قریش نے ان کے پیچھے اپنے آدمی حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجے اور اس سے یہ کہا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے، مگر نجاشی بادشاہ نے اس پر انکار کر دیا اور کفار وہاں سے رسوا ہو کر واپس آئے۔ ان لوگوں میں حضرت عمرو ابن عاص بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ الغرض حضرت عمرو بن عاص نجاشی کے پاس سے ناکام واپس ہوئے اور نجاشی نے وہ ہدیے تحفے بھی واپس کر دیے جو کفار اس کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے وہاں اس کے لیے لے کر گئے تھے۔ ادھر عمرو بن عاص کے ساتھ عمارہ ابن ولید بھی گیا تھا، مگر یہ اس کو بھی اپنے ساتھ واپس نہیں لا سکے کیونکہ عمارہ سے نجاشی بادشاہ ناراض ہو گیا تھا اور اس نے اس پر سحر کر دیا، جس سے اس کا دماغ خراب ہوا اور یہ پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر گم ہو گیا۔ ناظرین کرام، وہاں تو عمرو بن عاص ناکام واپس آئے اور دوسری جانب مشرکوں کو یہ خبر ملی کہ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر اور مسلمانوں کے ساتھ بہت اعزاز اور تکریم اور احترام کا معاملہ کیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ دوسری جانب عرب کے مختلف قبائل میں اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے مشرکوں کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے
اور انہوں نے غیظ و غضب میں مسلمانوں کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ ادھر قریش نے یہ طے کر لیا کہ کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ جناب ابو طالب نے جب یہ کافر سب شامل تھے، پھر انہوں نے ان سب لوگوں کو حکم دیا کہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب نامی گھاٹی میں داخل ہو کر وہاں رہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ایک ہو کر اس حکم کی تعمیل کی اور ان میں اس معاملے میں ایسا اتفاق اور اتحاد ہوا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ سب لوگ گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ صرف بنو ہاشم کی ایک شاخ بنو شمس اور بنو نوفل ان سے الگ ہوئے۔ اسی طرح جناب ابو طالب نے اپنے قصیدے کے اس شعر میں اشارہ بھی کیا کہ اے اللہ، بن عبد شمس اور بنی نوفل کو بہت جلد اور بغیر تاخیر کے ہماری طرف سے بہت برا بدلہ دے دے۔ اب جب قریش نے ناظرین کرام یہ دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب شیب ابی طالب میں داخل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک حلف نامہ لکھنے کا فیصلہ کیا کہ کوئی قریشی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور کسی قسم کا معاملہ اور تعلق نہیں رکھے گا۔ طبقات ابن سعد اور سیرت حلبیہ کے مطابق جب مسلمانوں کے بائیکاٹ کا یہ واقعہ پیش آیا تو ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے تھے، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اس طرح نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچنے والے مسلمانوں کی کل ملا کر تعداد 38 مرد اور 12 عورتیں تھیں، جبکہ ایک روایت کے مطابق اس ہجرت کے شرکاء کی تعداد 94 تھی، جن میں 83 مرد اور 11 عورتیں تھیں۔ طبقات ابن سعد میں یہ بھی تحریر ہے کہ دوسری مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ انہیں بہت افسوس تھا کہ وہ اپنے جدی پشتی اور محبوب شہر مکے سے دوسری مرتبہ بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس سفر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کا شرف بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ نے ازراہ تاسف اس امر کا ذکر بارگاہ رسالت میں کیا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری یہ دوسری ہجرت نجاشی کی طرف ہے اور حضور ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس مت کرو اے عثمان، تمہاری یہ دونوں ہجرتیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور میری طرف ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، فَحْسَبُنَا یا رسول اللہ، اگر ایسا ہے تو پھر ہم راضی ہیں، ہمیں اتنا کافی ہے۔ ناظرین کرام، قریش کے دل میں لگی آگ پھر بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کے حبشہ جانے کا انہیں بہت دکھ تھا، رنج تھا، اس لیے انہوں نے بادشاہ نجاشی کے پاس قریشی وفد بھجوانے کا فیصلہ کیا تاکہ باغی افراد کی حوالگی عمل میں آ سکے۔ اس بارے میں علامہ زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حبشہ میں مسلمانوں کو بہترین پناہ گاہ اور بہترین پڑوسی دیے گئے، لیکن جب مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد مکے کو چھوڑ کر حبشہ پہنچ گئی تو کفار مکہ کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ ان میں ان کے عزیز و اقارب بھی تھے جن کی جدائی انہیں بڑی شاق گزر رہی تھی۔ انہیں یہ اندیشہ بھی ہر وقت پریشان رکھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں مسلمان اپنی طاقت جمع کر کے ہم پر کہیں دھاوا نہ بول دیں۔ انہوں نے باہمی مشورہ کر کے ان کے پیچھے پیچھے عمرو بن عاص اور عمارہ ابن ولید کو بھیج دیا تاکہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف وہاں کے بادشاہ کو بھڑکا کر مسلمانوں کو وہاں سے نکلوا دیں۔ یہ عمارہ ابن ولید وہی نوجوان تھا جس کو قریشیوں نے جناب ابو طالب کو دینا چاہا تھا تاکہ اس کے بدلے میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ الغرض یہ دونوں نجاشی بادشاہ کے لیے بہت سے تحفے تحائف ہدیے لے کر گئے۔ ان ہدیوں میں گھوڑے اور ریشمی جبے بھی شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ ان لوگوں نے حبشہ کے دوسرے بڑے لوگوں کو ہدیے اور تحفے دیے تاکہ اس طرح وہ لوگ اپنے یہاں آنے والے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دیں۔
नाज़रीन کرام جب یہ دونوں بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس کو سجدہ بھی کیا اور اس کے بعد ایک بادشاہ کے دائیں رخ پر بیٹھ گیا اور دوسرا بائیں رخ پر بیٹھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے ان کا اعزاز کیا اور عمرو بن عاص کو اپنے تخت پر ساتھ بٹھایا، پھر بادشاہ نے ان کے ہدیے بھی اس وقت قبول کیے۔ ناظرین کرام، آپ ذرا مشرکین کی مکاری دیکھیے کہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے قریشی وفد نے حبشہ کے اعلیٰ حکام اور پادریوں سے ساز باز کی اور انہیں دربار میں اپنا ہم نوا بنانا چاہا۔ امام حلبی کی ایک روایت کے مطابق قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ ابن ولید کو بھیجا تاکہ وہ نجاشی سے درخواست کریں کہ مسلمان کو ان کے حوالے کر دیا جائے، جبکہ اس وقت تک ہم بادشاہ کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہی قریش کا مقصد بھی تھا کہ مسلمانوں کے بادشاہ کے روبرو پیش ہونے اور اپنے واقعات سنانے سے پہلے ہی قریش کا یہ وفد بادشاہ سے بات کر کے اس سے مسلمانوں کو مانگ لے واپس۔ ادھر پادریوں وغیرہ نے ان دونوں قریشیوں کے بارے میں بادشاہ کو اچھی خبریں پہنچائیں، کیونکہ جب ان دونوں نے پادریوں وغیرہ کو ہدیے تحفے دیے تو ساتھ ہی ان سے یہ بھی کہا کہ جب ہم مسلمانوں کے بارے میں بادشاہ سے بات کریں تو آپ لوگ بادشاہ کو مشورہ دینا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنے سے پہلے ہی ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ قریش نے بھی اپنے ان دونوں قاصدوں کو یہی ہدایت کی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کو رخصت کرتے وقت قریش نے ان سے یہ کہا تھا کہ بادشاہ سے گفتگو کرنے سے پہلے ہر پادری کو ایک ایک ہدیہ بطور رشوت دے دینا، پھر نجاشی کے سامنے پہنچ کر اس کو ہدیے پیش کرنا اور اس کے بعد بادشاہ کے مسلمانوں سے گفتگو کرنے سے پہلے ہی اس سے درخواست کر دینا کہ وہ مسلمانوں کو تمہارے حوالے کر دے۔ ناظرین کرام، لیکن قربان جائیے اہل کتاب بادشاہ نجاشی کی معاملہ فہمی پر۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ جب یہ دونوں قاصد نجاشی کے دربار میں پہنچے تو یہ کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ بے وقوف نوجوان آپ کی سرزمین پر آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، مگر وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ جب آپ کے اور ہمارے لیے جو بالکل نیا ہے، یہ دین ان کے پاس ایک نعوذ باللہ نقل کفر نباشد جھوٹا شخص معاذ اللہ لے کر آیا ہے جو ہم میں ظاہر ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ سوائے چند بے وقوفوں کے ہم میں سے کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اب ہمیں ان لوگوں کی قوم کے معزز اور بڑے لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے جو ان آنے والوں کے عزیز اور رشتہ دار ہیں، تاکہ ان لوگوں کو واپس بلا لیا جائے، کیونکہ وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے قوم کے لوگوں پر کیسے کیسے عیب لگائے ہیں۔ یہ سن کر نجاشی کے حکام اور راہبوں نے حسب منصوبہ پہلے طے ہو چکا تھا کہا کہ جہاں پناہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، وہ رشوتیں لے چکے ہوئے تھے۔ ان آنے والے لوگوں کی قوم کے آدمی ہی ان سے زیادہ واقف ہیں، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں تاکہ ان سب کو ان کے ملک اور ان کی قوم میں واپس بھیج دیا جائے۔ نجاشی کی انصاف پسندی کی انتہا دیکھیں کہ یہ عجیب و غریب مطالبہ سن کر نجاشی بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، ہرگز نہیں، میں ان لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا جنہوں نے میری پناہ لے رکھی ہے، میری سرزمین پر آئے ہیں اور جنہوں نے دوسروں کے مقابلے میں مجھے اختیار کیا ہے، یعنی میری طرف آنے میں انہوں نے عافیت سمجھی، ورنہ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے تھے۔ میں پہلے ان لوگوں کو بلا کر ان الزامات کے بارے میں تصدیق کروں گا، پوچھوں گا کہ جو یہ دونوں ان پر لگا رہے ہیں، اگر واقعہ ایسا ہی نکلا جیسا انہوں نے بیان کیا ہے تو میں ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دوں گا، ورنہ ان کی حفاظت کروں گا، اور انہوں نے جس بھروسے پر میری پناہ لی ہے اس کو میں سچ کر کے دکھاؤں گا۔ اس موقع پر عمرو بن عاص نے فوراً پینترا بدلتے ہوئے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اے بادشاہ، آپ خود دیکھ لیں کہ وہ لوگ جہاں پناہ کو سجدہ بھی نہیں کریں گے۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح بھی ہیں کہ وہ لوگ آپ کے سامنے جھکیں گے بھی نہیں، اور آپ کے طریقے اور آپ کے دین کے خلاف جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو اس طرح آپ کو سلام بھی نہیں کریں گے جیسے سب لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال دربار شاہی میں مسلمانوں کی طلبی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
मुसलमानों से कहा कि आज मैं तुम सब की तर्जुमानी करूँगा। सब मुसलमान जमा हुए और कहने लगे कि बादशाह के पास पहुंचकर हम क्या कहेंगे। इस पर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि परेशान ना हो, मैं तुम्हारी तर्जुमानी करूँगा। और ये भी कहा कि हम वही कहेंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है और जिसका हमें हुक्म दिया गया है। देखो जो होता है हो जाएगा। उधर मुसलमानों के दरबार में आने से पहले नजाशी बादशाह ने बड़े ईसाई आलिमों को दरबार में बुला लिया और उनको हुक्म दिया कि नसरानी मज़हब की किताबें उसके चारों तरफ रख दी जाएं। नाज़रीन किराम, ये ज़िक्र जारी रहेगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन किराम, खुश आमदेद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। वक्फे से पहले हम जिक्र कर रहे थे मुसलमानों की दूसरी हिजरत हबशा का और फिर नजाशी से उनके दरबार में मुलाकात। सीरत इब्न हशाम इस ताल्लुक़ से लिखते हैं कि जब मुसलमान बादशाह के महल में पहुँचे तो दरबार के दरवाज़े पर से ही हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला ने ज़ोर से पुकार कर कहा कि जाफ़र महल के दरवाज़े पर मौजूद है और उसके साथ अल्लाह वालों की जमात है जो अंदर आने की इजाज़त चाहती है। नजाशी ने कहा कि ठीक है, वो अल्लाह की अमान और उसकी पनाह में दाखिल हो सकते हैं, यानी अंदर उन्हें कोई ख़तरा नहीं आ जाए। फिर हज़रत जाफ़र तैयार और उनके साथी दरबार में दाखिल हुए और उन्होंने बादशाह को सलाम किया। इस पर नजाशी ने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला से कहा कि क्या बात है, आपने मुझे सजदा नहीं किया। एक रिवायत में यह है कि जब हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला ने दरवाज़े पर पुकारा तो अम्र बिन आस ने अपने साथी अम्मारा से कहा कि तुम इनकी दीदा दलेरी देख रहे हो कि ये लोग किस तरह अल्लाह वालों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। और बादशाह ने इस पर क्या जवाब दिया। उसके बाद अम्र बिन आस ने बादशाह से कहा कि जहाँ पनाह, आप देख रहे हैं कि ये लोग किस कदर मगरूर है कि इन्होंने आपके तरीक़े के मुताबिक आपको सलाम भी नहीं किया। ये सुनकर नजाशी ने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला से मुखातिब होते हुए कहा कि तुमने मेरे तरीक़े के मुताबिक मुझे सजदा और सलाम क्यों नहीं किया। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि ए नजाशी, हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। नजाशी ने पूछा कि ऐसा क्यों है। हज़रत जाफ़र तैयार ने फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ने हमारे दरमियान एक रसूल, सच्चा रसूल भेजा है और हमें हुक्म दिया है कि हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा न करें। उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया है कि जन्नत वालों का सलाम वही है जो हमने आपको किया है, इसलिए हमने आपको उसी तरीक़े से सलाम किया जिस तरीक़े पर हम एक दूसरे को किया करते हैं। नजाशी इस बात को जानता था क्योंकि ये बात इंजील में वो पढ़ चुका हुआ था। नाज़रीन किराम, नूर तौहीद से मुनव्वर जनाब जाफ़र तैयार ने दरबार शाही में इंतहाई बेबाकाना तकरीर फरमाई। उनके अंदर गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई पारा भर दिया था जो नूर से मुनव्वर था। सीरत हलबिया के मुताबिक हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने कहा कि ए बादशाह, हम जाहिलियत की एक गुमराह कौम थे, पत्थरों की पूजा किया करते थे, मुर्दार जानवर खाया करते थे, फहाशी और बेहयाई की हरकतें किया करते थे और रिश्तेदारों के हुकूक पामाल किया करते थे, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी किया करते थे और हर ताकतवर आदमी कमज़ोर को दबा लिया करता था, दबोच लेता था। हमारी ये हालत थी कि अचानक अल्लाह ने हम में इसी तरह एक सच्चा रसूल भेजा, जैसा कि हमसे पहले लोगों में रसूल भेजे जाते रहे। ये रसूल हम में से ही है और इनका हसब व नसब उनकी सच्चाई और पाक दामनी को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाया कि हम उसको एक जाने और उसकी इबादत करें, और ये कि खुदा के सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजा करते हैं हम उनको छोड़ दें
انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف حق تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں یعنی 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام، زکوٰۃ دیں یعنی مطلق صدقہ، روزہ رکھیں یعنی ہر مہینے میں 3 روزے جو ایک قول کے مطابق ہر چاند کے مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رکھی جاتے تھے، جنہیں ایام بیت کہا جاتا ہے، اور ایک قول کے مطابق مہینے کی کسی بھی 3 تاریخوں میں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری کرنے، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، برائیوں اور خون بہانے سے بچنے اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح گندی باتیں کرنے، یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور جو کچھ تعلیمات وہ لے کر آئے ان کی پیروی کی۔ اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی تاکہ ہمیں پھر بتوں کی پوجا کرنے اور انہی برائیوں کے کرنے پر مجبور کر دے۔ انہوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے اور نئے سے نئے ستم ڈھائے۔ انہوں نے ہمیں ہر طرح تنگ کیا۔ آخر جب ان کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور یہ ہمارے اور ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے، تو ہم پھر آپ کی سرزمین کی طرف نکل آئے اور ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کی طرف ہجرت کرنا پسند کیا۔ اب ہم اس امید پر آئے ہیں کہ آپ کے پاس رہتے ہوئے ہم پر اب ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایمان افروز تقریر سننے کے بعد نجاشی نے ان سے کہا کہ کیا آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے؟ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ ہاں موجود ہے۔ نجاشی نے کہا کہ وہ مجھے پڑھ کر سنائیے۔ اس پر حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے سورہ کاف ہا یا عین صاد سے آیات قرآنی انتہائی رقت کے ساتھ تلاوت کی۔ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، کلام الہی سن کر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پادری وغیرہ بھی سب رونے لگے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب نجاشی نے جعفر طیار سے کہا کہ مجھے اس نبی کا لایا ہوا کلام پڑھ کر سنائیے، تو میں نے اس کے سامنے سورہ عنکبوت اور سورہ روم پڑھی۔ قرآن مجید کی آیات سن کر نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور انہوں نے کہا کہ اے جعفر، یہ پاک کلام ہمیں کچھ اور سناؤ، پھر سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ نجاشی نے کہا یہ کلام خدا کی قسم وہی ہے جو موسیٰ بھی لے کر آئے تھے۔ اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر عمرو بن عاص نے پھر نجاشی کو بھڑکانے کے لیے اس سے کہا کہ یہ لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدے میں آپ کے مخالف ہیں، یہ ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم لوگ ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے، جس کے ذریعے کنواری پاک مریم کو حاملہ کیا گیا، یعنی حضرت مریم ایسی ماں تھیں جو کنواری اور باکرہ تھیں اور جو کسی مرد کے ذریعے حاملہ نہیں ہوئی تھیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب قریشی قاصدوں کی بات سننے کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے گفتگو کی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی سے کہا کہ ان دونوں قاصدوں سے پوچھئے کہ کیا آیا ہم لوگ غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ اگر ہم غلام ہیں تو آپ ہمیں ہمارے مالکوں کے واپس پاس بھیج سکتے ہیں۔ قاصدوں نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ آزاد ہیں۔ پھر حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے بلا وجہ کسی کا خون بہایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم خون بہا دیں گے، یا ہم نے بغیر حق کے کسی کا مال چھین لیا ہے تو اس کی ادائیگی ہمارے ذمے ہے۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر خود نجاشی نے عمرو بن عاص اور عمارہ سے کہا کہ کیا تم دونوں کا ان پر کوئی فرض نکلتا ہے؟ دونوں نے کہا کہ نہیں جناب،
کوئی نہیں نکلتا۔ ناظرین کرام، سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ تب نجاشی نے اپنے عیسائی علماء سے کہا کہ اے حبش کے لوگوں اور اے راہبو، یہ لوگ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہہ رہے جو تم کہتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور وہی پیغمبر ہیں جن کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل میں خوشخبری دی گئی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نجاشی بادشاہ نے اپنے راہبوں اور درباریوں وغیرہ سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری کہ کیا تم کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کے درمیان کوئی نبی اور رسول بتاتے ہو، پاتے ہو، یعنی جس کی صفات ایسی ہوں جیسی یہ بیان کر رہے ہیں؟ تو راہبوں نے کہا کہ بے شک بادشاہ، ایسے نبی کا ذکر ہم صحیفوں میں پاتے ہیں اور ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس نبی کی آمد کی خوشخبری بھی دی ہے اور فرمایا تھا کہ جو اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا وہ گویا مجھ پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور جس نے ان کے ساتھ کفر کیا اس نے میرے ساتھ کفر کیا۔ یہ سنتے ہی ناظرین کرام نجاشی نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر حکومت کی یہ ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی تو میں ان کے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور میں ہی وہ ہوتا جو ان کے نالین اٹھاتا اور ان کے ہاتھ دھلایا کرتا۔ اللہ اکبر! عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعلے کیسے اس عظیم بادشاہ کے قلب میں روشن ہو گئے تھے۔ اس مکالمے کے بعد مسلمانوں کو نہ صرف حبشہ میں سکونت کی اجازت دی گئی بلکہ مہاجرین کو وظائف جاری کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ میری سلطنت میں جہاں دل چاہے امن و سکون کے ساتھ رہو۔ ان لوگوں کو جس نے بھی بری نگاہ سے دیکھا وہ سمجھ لے کہ گویا اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ، تمہیں امان ہے، جو شخص تمہیں برا بھلا کہے اس پر جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ بات نجاشی نے 3 مرتبہ کہی۔ اس جرمانے کی مقدار 4 درہم تھی اور پھر ان کو 2 گنا کر دیا گیا، جیسا کہ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز خطبے اور بادشاہ نجاشی کے اس کے بعد تعاون کے اس ذکر کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہجرت حبشہ سے جڑے ہوئے مزید کچھ واقعات آپ کی نظر کریں گے، اور اس کے علاوہ شیب ابی طالب میں درپیش مزید مشکلات اور پھر اس دور علم کا کس طرح سے اختتام ہوتا اس کا بھی ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔